Assalamu alaikum everyone. Welcome back to episode 16 of Mala novel. लाहौर। सुल्तान मंजिल हमेशा की तरह अंधेरों में डूबी थी और इसकी फिजा बोझल और नूर से खाली थी। नगीना बेगम अपने तख्त पर बैठी दवा की शीशी से गोलियां निकाल रही थीं। सामने खिड़की के साथ आराम चेयर पर ज़ियाद सुल्तान बैठा था। वो खामोश था, गुमसुम, निगाहें बंद पर्दों पर जमी थी और इन पर्दों पर जैसे एक फिल्म से चल रही थी। मेहंदी का फंक्शन, रंगों और कुमकुमों से सजा लॉन, और इसमें मौजूद हर मेहमान से मुमताज़ वो मैरून लिबास वाली लड़की। वो कभी चंद लोगों के झुरमुट में खड़ी दिखाई देती, कभी वो कुर्सियों के दायरे में बैठी मुस्कुरा के किसी के सवाल का जवाब दे रही होती। उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमघटा लगा था। उसकी गर्दन उठी हुई और चाल पुर एतमाद थी। वो सुकून से सबके सवालात का जवाब दे रही थी। वो चंद लम्हों में ही जान गया था कि वो इस खानदान में एक सेलिब्रिटी थी, क्योंकि वो सबसे कामयाब लड़की थी। वो अपना रेस्टोरेंट चला रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वो वहाँ नौकरी करती है, अलबत्ता अक्सरियत का ख्याल था कि रेस्टोरेंट इसका अपना ही है। बस नज़र लगने के डर से हुर्र जहाँ असल बात बताती नहीं है। ज़ियाद सुल्तान की निगाहें उसके ताक़ुब में थीं। वो जहाँ बैठी महफिल लग जाती। खानदान के लड़के बिलखसूस बार बार उसके पास आते ये पूछने कि वो कैसे कामयाब होंगे। कोई बिजनेस में तरक्की करना चाहता था, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, कोई सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहता था। वो इन सब के लिए एक रोल मॉडल थी। क्या सोच रहे हो? वो चौंका। पर्दों पे बना रंगीन चमकता दमकता अक्स गायब हो गया और सुल्तान मंजिल के अंधेरों में लौट आया। सरकार। धीरे से जगह से उठा और उनके कदमों में आगे बैठ गया। फिर उनका हाथ दोनों हाथों में थामा, उसको आंखों से लगाया। सरकार, मुझे माफ कर दें। उसकी आंखें भीगी हुई थी। किस चीज के लिए? हमसे दूर भागने के लिए या सबरीना की मौत पे हमें इल्जाम देने के लिए? हर चीज के लिए। आप अपने असल से भाग रहे थे ज़ियाद। उन्होंने तलखी से मुस्कुरा के सर झटका। हर शख्स एक काम के लिए बना है। आपको वही काम करना है जिसके लिए आप बने हो। वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। उसकी भीगी निगाहें झुक गईं। वो खूबसूरत है, मगरूर है और वो मुझे बुरा समझती है। सबरीना का चेहरा जहन से महव होने लगा था और उसकी जगह उस मैरून लिबास और सिल्वर झुमकों वाली लड़की का चेहरा नक्श हो रहा था। कोई जैसे उल्टी छुरी से उसके दिल में इसको नक्श कर रहा था। हर लकीर के साथ दिल से खून भी रसता था। नापसंदीदगी को पसंद में बदलना सरकार के लिए मुश्किल है क्या? ज़ियाद ने भीगी आंखें उठा के देखा। आप ऐसा कर सकती हैं? हमारे लिए सब मुमकिन है, लेकिन सहरे इश्क की कीमत आप जानते हो। ज़ियाद सुल्तान ने बहुत सा थूक निकला। चंद लम्हे इस नीम अंधेर लाउंज में खामोशी से सिरक गए। आपको अपना पहला बच्चा मुझे देना होगा। अब जो कहेंगी मैं करूँगा। उसकी आवाज़ कपकपाई थी। मैं आपकी उससे शादी करवा दूंगी ज़ियाद, लेकिन इस अमल के मुकम्मल होने तक तुम हमारा हुक्म मानोगे और किसी जॉब से इनकार नहीं करोगे। वो कतियत और तहकुम से कह रही थी। ज़ियाद ने हिला दिया। इस काम में सबसे बड़ी रुकावट उसकी माँ है। हम अमल उसकी माँ से शुरू करेंगे। वो बहुत करवाहट से कह रही थी। अमल में चंद माह लगेंगे। आज की मुलाकात वो भूल जाएगी जैसे वो हुई ही नहीं। जैसे आप कहें। उसने उनका हाथ चूमा, फिर वहां से उठ खड़ा हुआ। उसका क्या बना? उसे याद आया माहिर फरीद का। नगीना बेगम के चेहरे पे बहुत से रंग आके गुजरे। उसका वक्त भी आएगा, अभी हम उसको छेड़ना नहीं चाहते। एक निगाह अपनी दुआओं पे डाली। ज़ियाद शब बखैर कह के आगे बढ़ गया। अब आप वही करोगे जो हम कहेंगे? उन्होंने पीछे से याद दिलाया। उसने इस बात में सर हिलाया। नहीं सरकार, ऐसा कुछ नहीं होगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए वो सोच रहा था। मैं कोई बच्चा इस दुनिया में ही नहीं लाऊंगा जिसे आप छीन लें। मैं सिर्फ कशमाला मुबीन को हासिल करूंगा, फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, किसी पाक साफ शहर में जहाँ हम अपनी आबादी नई आबाद करेंगे। आपसे दूर, इन जॉब से दूर, एक नई साफ सुथरी जिंदगी। उसने आज खानदान की सबसे कामयाब, सबसे खूबसूरत लड़की देखी थी। वो इसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने का प्लान तरतीब दे चुका था। मक्का। वो मक्का जाके रहेगा, दुनिया के सबसे मुकद्दस शहर में। उसे अपनी माँ की ज़रूरत से अपना काम पूरा करने तक थी। फिर वो इसको रोक नहीं सकेंगी। उन्होंने सबरीना को इससे छीना था। वो कशमाला को कुछ नहीं होने देगा। वो एक अच्छा शोहर बनेगा। वो इसकी इस्लाह करेगा, उसको अच्छे रास्ते पर लेकर आएगी, उसका साथ देगी।
اس کے دل پہ لگے سبرینا نامی زخم کو منتقل کرے گی۔ اتنے عرصے بعد وہ پہلی دفعہ پر امید ہوا تھا وہ بالآخر اس کے ساتھ خوش رہے گا، کیونکہ بسملہ مبین اس کو ہیل کرے گی۔ استنبول، فضا میں گلاب اور عود کی خوشبو تھی۔ اس کا منبع آتش دان پر رکھی موم بتی کا جار تھا جو آدھی مایا بن چکی تھی۔ اس کی پگھلی موم نے بہت غور سے وہ کہانی سنی تھی جو سبرینا اسے سنا رہی تھی۔ وہ دونوں آتش دان کے ساتھ رکھی سیاہ ونگ چیئرز پر بیٹھے تھے۔ اس کا کافی کا مگ انچ ہوا رکھا تھا جبکہ سبرینا کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ مالک ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے کیوں کچھ نہیں بتایا؟ مالک صاحب نے جو کیا میری حفاظت کے لیے کیا۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، مجھے پروٹیکٹڈ پرنسز میں ڈلوایا، پھر میری فیملی کو وہاں شفٹ کروایا۔ لیکن سبرینا نے گہری سانس لی۔ جیسے جیسے کوئی کیس ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے، حکومت اپنے پروٹیکٹڈ پرسنز کی طرف سے بے نیاز ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی جاتی ہے اور ہمارے وظیفے گھٹتے جاتے ہیں۔ پروٹیکشن پروگرام میں ہزاروں گواہ پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، حکومت کس کس کا خیال کرے؟ ایسے میں مالک فرید تھے جو 2 برس سے میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے کینیڈا میں اچھی جاب دلوا کے دی، ہر مالی مسئلے کو حل کیا۔ واٹ ایور، اسے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ ہمیشہ سچ چھپا لیتا ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ میں تم سے حقیقت چھپاؤں۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ جب تک مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے میں تمہیں حقیقت نہ بتاؤں۔ اور اب وہ اداسی سے مسکرائی۔ اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ بھی زخمی سا مسکرا دیا۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ ہم اسکول ٹرپس کے ساتھ استنبول آئے تھے۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس ای میل سے مجھے پہچان لیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ ویسے ہی تھی، تر و تازہ، شفاف، سادہ۔ تم یہاں آ جاؤ، میرے پاس کام کرو۔ نہیں ماہر، جب تک کین کلر نہیں پکڑا جاتا میں غیر محفوظ رہوں گی، گمنام۔ اسی شناخت کے ساتھ اس نے سر جھٹکا۔ تم سے ملنے کا خطرہ بھی میں نے اپنے لیے مول نہیں لیا۔ اس نے درمیانی میز پہ رکھا کینوس بیگ کھولا اور اندر سے کچھ نکالا۔ وہ جو مالک فرید کی شان میں بہت کچھ کہنے والا تھا رک گیا۔ مجھے یہ تمہیں بہت پہلے دینا تھا لیکن میں نہیں دے سکی۔ وہ البم اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ ماہر نے الجھ کے البم تھاما، پھر اسے گھٹنوں پہ رکھ کے کھولا۔ پہلے صفحے پر اس کی ماں کی تصویر تھی۔ یہ کیا ہے؟ چونک کر چہرہ اٹھایا۔ یہ شمس کو اس جادوگر سے ملا تھا جس نے تمہارے اوپر جادو کیا تھا، اور میں نے اسے شمس کے لاکر سے چرایا تھا۔ اس میں مختلف عورتوں کی تصاویر ہیں، تمہاری ماں اور دوسری 4 عورتیں۔ وہ صفحے پلٹتا رہا تھا۔ ہر صفحے پر 2 تصاویر ہوتی، ایک خوبصورت عورت کا چہرہ اور نیچے اس کا مردہ یا زخمی چہرہ۔ اس البم میں صرف ان عورتوں کی اصل تصاویر تھیں۔ یہ مردہ زخمی چہرے والی تصاویر میں نے لگائی ہیں۔ تم ان عورتوں کو ٹریک ڈاؤن کر رہی تھی؟ اس نے اسپاٹ میں سر ہلایا۔ یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جن کو مارنے کے بعد کین کلر نے اپنا نشان بنایا تھا۔ اور یہ عورتیں اس نے اپنے obsession کے پیچھے نہیں ماری تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اس نے جادوگر کے لیے ماری ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے ہر عورت کو ڈھونڈ لیا۔ ان سب کی شادی تمہاری ماں سمیت کسی ایسے مرد سے ہوئی جو ان کے قابل نہ تھا۔ سحر عشق، وہ بڑبڑایا۔ اب وہ تیسرا صفحہ پلٹ رہا تھا۔ تمہاری ماں کے علاوہ باقی سب کو ان کے شوہروں نے مارا ہے۔ فیمیسائڈ، وہ بڑبڑایا۔ فیمیسائڈ عورتوں کے ایسے قتل کو کہتے ہیں جو ان کے عورت ہونے کی بنا پہ کیا جاتا ہے۔ اس میں غیرت کے نام پہ کیے جانے والے قتل بھی شامل ہے اور محبت کے نام پہ کیے جانے والے بھی۔ ان تمام عورتوں کی تصاویر پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ان سب کے بچے پر اسرار طریقے سے غائب ہوئے تھے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، دل دھڑکنا بھول گیا۔ حلال کے سوا دوسرے بچے بھی۔ ہلکا رندھنے لگا۔ 34 صفحے پر اس نے البم بند کر لی۔ تم یہ مجھے کیوں دے رہی ہو سبرینا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کھنکھاری۔ ان میں سے ایک لڑکی ابھی زندہ ہے۔ وہ چونکا، پھر اسے البم کھولا، صفحہ پلٹا۔ آخری تصویر پہ وہ ٹھہرا۔ وہ ایک ہی تصویر تھی، نیچے جگہ خالی تھی۔ یہ وہ واحد لڑکی ہے جس کی تصویر مجھے نہیں مل سکی کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ اپنی تصویر شیئر نہیں کرتی۔ نہ مجھے اس لڑکی کے نام سے کوئی فیمیسائڈ کا کیس ملا ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ زندہ ہے اور سرکار کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ یقیناً سرکار اس پہ جادو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا۔ اس چہرے کو دیکھ رہا تھا، سبز آنکھیں، مسکراہٹ، اعتماد۔ میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ مرنے سے ڈرنا چھوڑ دوں، لیکن تم کر سکتے ہو ماہر۔ اس نے تصویر البم سے نکالی اور اسے اوپر لے گیا۔ اب وہ مکمل روشنی میں تھی۔ اس کے پیچھے کچھ ہاتھ سے لکھا تھا۔
تم اس لڑکی کو بچا سکتے ہو، اس کو ڈھونڈ کے اس کے پاس جا سکتے ہو، اس کو ساری حقیقت بتا سکتے ہو۔ ماہر نے تصویر پلٹائی۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی، کوئی میرا یقین نہیں کرتا۔ تصویر کی پشت پر چند الفاظ درج سے، حور جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس کی ساری دنیا ایک دم تھم گئی۔ ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ آصف نے مجھے بتایا تھا کہ حور جہاں کی بیٹی سرکار کو جانتی ہے۔ آصف کون؟ کوئی نہیں۔ وہ سر جھکائے تصویر کو واپس البم میں لگانے لگا تھا۔ اگر سحر عشق سے پیدا ہونے والے بچے غائب ہو رہے ہیں تو سرکار ان بچوں کو قتل نہیں کر رہا، وہ ان کو کسی مقصد میں استعمال کر رہا ہے، یعنی حلال زندہ ہے۔ اس نے البم بند کر کے ایک طرف رکھی، اور اگر میں سرکار کو ڈھونڈ لوں تو میں حلال کو ڈھونڈ سکتا ہوں، اور سرکار تمہیں اسی لڑکی کے آس پاس ملے گا۔ وہ اس پہ جادو کر رہا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ لڑکی ابھی زندہ ہے، تم اس کو بچا سکتے ہو۔ میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ اس البم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی، کوئی کسی اجنبی کا یقین نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا کرب اتر آیا۔ ماہر، اگر تم اسے البم دکھاؤ گے تو وہ تمہارا یقین کرے گی۔ سچ اپنے آپ کو خود منواتا ہے، تم اس کو بچا لو گے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے سبرینا کو دیکھا، وہ امید سے مسکرا رہی تھی۔ اسے اس ظالم دنیا کے بارے میں ہمیشہ اچھی امیدیں ہوتی تھیں۔ تم اس لڑکی کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دو گے جو البم میں موجود دوسرے لڑکیوں کے ساتھ ہوا، اور ایک دن تم یہیں اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسے یہ سب بتاؤ گے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس چہرے کو انسانوں کے سمندر میں کہاں ڈھونڈے؟ 3 ماہ بعد اسلام آباد۔ ایک شاہانہ طرز کا ہوٹل سویٹ تھا، اس میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ عبد المالک فرید صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھے ایک بازو صوفے کی پشت پر تھا۔ ان کے سامنے کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا، فربہ مائل، سر سے آدھا گنجا، اینک لگائے اور ایسا سرمئی کوٹ پہنے جو اس پر ذرا تنگ تھا۔ ماہر آنے والا ہے؟ وہ غور سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں وہ اسی ہوٹل میں ہے، وہ یہاں کیوں ہے؟ وہ اپنی بہن کو تلاش کر رہا ہے۔ اینک والے آدمی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اسے کھوئے 2 برس ہو گئے ہیں، اغوا ہوئے بچے 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ اس کی عادت ہے ہر شے کو obsession بنا لینا۔ وہ جیسے اس موضوع سے تھک چکے تھے۔ پھر اس کی سوالیہ نظریں۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ پھر یہ کہ مجھے ماہر کو واپس لندن آنے کے لیے راضی کرنا ہے۔ اور سچ، وہ تم اسے کب بتاؤ گے؟ مالک فرید کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے باہر دیکھنے لگے۔ وہاں ایک روشن دن طلوع ہو رہا تھا۔ مالک، تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ وہ لندن واپس آئے گا تو خود ہی جان لے گا۔ سچ جانا اس کا حق ہے، بہتر ہے وہ بھی جان لے بجائے اس کے کہ… اس نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہ فرید ہولڈنگ ایک دم سے زمین بوس ہو جائے اور ماہر بربل تمہاری بیٹی ان کے سروں کی چھت تک چلی جائے۔ بہتر ہے کہ اسے سچ بتا دو، اسے ہولڈنگ میں واپس آ جانا چاہیے۔ اسے ان پیپرز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ جتا کے کہتے ہوئے بریف کیس کو لاک کیا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب ماہر راہداری کے ایک دروازے سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اینک والا شخص جلدی سے سر جھکا کے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے گردن موڑ کے اسے جاتے دیکھا، پھر اندر داخل ہوا، پھر سامنے والے صوفے پر آ کے بیٹھا۔ یہ کون تھا؟ میرا CFO۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے غور سے مالک کے چہرے کو دیکھا۔ اسے وہم سا ہوا تھا کہ وہاں ایک سایہ سا گزرا ہے۔ ایک مسئلہ تھا۔ فرید ہولڈنگ کا آؤٹ ہوا تھا اور کچھ غیر آرام دہ سا تھا ان کے انداز میں۔ کیسا مسئلہ؟ وہ ہلکا سا مسکرائے، ان کی مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ کیا فرید ہولڈنگ کے مالی مسئلے سن کے تم واپس آنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ میں اس وقت خود مسئلوں میں گھرا ہوں، وہ تلخی سے کہتا سامنے بیٹھا بریف کیس میز پہ رکھا وہ چھونک کر دیکھنے لگا۔ وہ اندر سے کچھ نکال رہا تھا۔ میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے بالآخر 3 ماہ بعد مالک فرید سے مدد مانگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے ہو کے بیٹھے۔ تمہارا کمپٹیشن ہے 15 جولائی کو، تمہیں ڈیزائن جمع کروانا ہے۔ تم کیف کے بجائے کس پہ فوکس کر رہے ہو؟ یہ البم مجھے کہیں سے ملا ہے، یہ مت پوچھنا کہاں سے۔ انہیں سنے بغیر اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اس میں جادوگر کی ٹارگٹ کردہ عورتوں کی تصاویر ہیں۔ تم اور تمہارا obsession۔ مالک فرید کے چہرے پہ کرواہٹ بکھر گئی۔ ناگواری سے اسے کھولا۔ پہلے صفحے پہ رابیل کی تصویر تھی۔ ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا۔ ایک ایک کر کے صفحہ پلٹاتے گئے۔ مجھے اس آخری لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اٹھ کے کنسول ٹیبل تک چلا آیا۔ لیونڈر اور موتی کی خوشبو سے بنی موم بتیوں کے جار کھلے رکھے تھے۔ ماہر نے لائٹر نکالا۔
میرا اندازہ ہے کہ یہ لڑکے اسی شہر میں ہے۔ 5ویں صفحے پہ وہ ٹھہر گئے، نگاہیں ساخت ہو گئیں۔ چونک کر چہرہ اٹھا کے ماہر کو دیکھا۔ وہ اپنی روح میں کہتا موم بتی کے دھاگے کو شعلے دکھا رہا تھا۔ حلال اسی شہر میں کھوئی تھی، اگر میں اس لڑکی کو ڈھونڈوں تو مجھے سرکار اس کے پاس ہی کہیں مل جائے گا۔ یہ لڑکی کچھ نہ کچھ جانتی ہے۔ مالک نے دھیرے سے ادب بند کیا، ان کا چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن دو، میں اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے عقب میں رکھی موم بتیاں جل اٹھی تھی۔ کمرے میں پہلے سے پھیلی ٹھنڈی موم کی مہک میں جلتی موم نے شدت پیدا کر دی تھی۔ تم اس کو جانتے ہو؟ ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے انہیں دیکھا۔ 2 دن، انہوں نے انگلیوں کی ہوئی بنا کے دکھائی، اور بدلے میں تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا۔ ماہر کی آواز میں طنز ابھرا۔ مالک فرید بغیر پوشیدہ ایجنڈے کے کچھ نہیں کرتا۔ مالک نے جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے چہرے پہ اب اطمینان تھا۔ ہوٹل لابی میں وہی اینک اور اڑے اڑے بالوں والا شخص ان کا منتظر تھا۔ انہیں دیکھتے ہی صوفے سے کھڑا ہوا۔ تم نے ماہر کو بتا دیا؟ اینک کے پیچھے سے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھے، قیمتی پتھر جڑی سلور انگوٹھیاں والے ہاتھ بہا پھنسا لیے۔ کیا تم نے ماہر کو یہ پیپرز دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ مالک فرید نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر وہ پہلے ہی بہت سی باتوں کے لیے مجھے معاف کرنے پہ تیار نہیں۔ میں اس کی فہرست طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اسے کسی اور سے معلوم ہوا تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے خود بتا دو۔ مالک فرید نے پتھر جیسا چہرہ اس کی طرف موڑا اور بولے تو آواز میں اطمینان تھا۔ اس کو سچ بتانا ضروری نہیں ہے۔ مجھے اس کو واپس لانے کا ایک اور طریقہ مل گیا ہے، مگر وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی تلاش میں اس کی مدد کروں گا اور بدلے میں اس سے اس کی واپسی مانگوں گا، پھر اس کو چند دن یا چند ہفتے پہ کھیل کھیلنے دوں گا۔ جب وہ تھک جائے گا تو خود ہی واپس آ جائے گا۔ سچ بولنا زیادہ آسان تھا مالک۔ اس آدمی نے ایک افسوس بھری نظر بریف کیس پہ ڈالی جس پہ چند کاغذات مقید تھے۔ ہر شے تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تمہیں اس کو یہ کاغذات دکھا دینے چاہیے تھے۔ یہ کاغذ کوئی نہیں دیکھا گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مالک فرید نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ اینک والے آدمی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ مالک فرید نے انگوٹھیوں والے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ مزید ڈھیلی کی۔ ایک دم سے ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہ کاغذ کوئی نہیں دیکھے گا، انہوں نے دل ہی دل میں دہرایا۔ کشمالہ مبین جو اسلام آباد میں اپنے ماموں کے گھر بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی، اس وقت لیونگ روم میں کھڑکی کے ساتھ رکھی وہ ایک ٹیبل پہ براجمان تھی۔ سامنے ایک اسکیچ بک پھیلائی وہ کاغذ پینسل پہ پھیر رہی تھی، ایک گلابی پھولوں سے سجی بیکری کا اسکیچ۔ اسی پل بیکری کے وسط میں خون کے چند دھبے آ گرے۔ ایک جھٹکے سے وہ پیچھے کو ہٹی، بے یقینی سے چہرہ اٹھایا۔ کھڑکی کھلی تھی اور باہر سے کسی نے خون اندر پھینکا تھا، مگر کس نے؟ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ ٹیرس ویران تھا، دور دور تک کوئی نہ تھا، البتہ کھڑکی کے باہر کی طرف دیوار پہ وہی چھینٹے نقش تھے، وہ ابھی تک گیلے تھے۔ اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ عجیب سا خوف دل کو جکڑنے لگا تھا۔ نہیں، یہ کوئی جادو جنات نہیں جیسے ماہی کہتی ہے، یہ کوئی انسان ہے جو میرا تعاقب کر رہا ہے۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ صفورہ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہلتی پریشانی سے فون پہ کہہ رہی تھی، وہ پچھلا باڈی گارڈ میں نے نکال دیا تھا نا، کیونکہ وہ سگریٹ بہت پیتا تھا۔ پلیز کسی اور کو بھیج دو، مجھے پھر سے ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ بیکری کے اسکیچ پہ گرا خون دھیرے دھیرے خشک ہو رہا تھا۔ 1 سال بعد، موجودہ دن، وینکوور۔ کشمالہ مبین ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ماہر سے مل کے آئی تھی۔ اس کے سامنے آج بھی آئی پیڈ پہ ایک اسکیچ کھلا دکھائی دے رہا تھا، البتہ اس دفعہ بیکری کا پھول ہلکے گلابی سے جامنے ہو گئے تھے۔ وہ یک ٹک اس اسکیچ کو دیکھ رہی تھی، بالکل شل، خاموش، پلکیں جھپکائے بنا۔ چہرہ 1 برس پہلے کی طرح شفاف نہ تھا، بلکہ اس پر چند دانے تھے۔ آنکھیں لائنر سے خالی اور لباس سرمئی سا تھا، اس کی زندگی کی طرح بے رنگ۔ اس 1 برس میں بہت کچھ بدلا تھا۔ ماں بیمار ہوئی، پھر ان کی موت ہوئی، اس کی شادی ہوئی، وہ جدہ چلی گئی، پھر وہ وہاں سے وینکوور آئے۔ اس 1 برس میں ہونے والے ہر بڑے واقعے کی کوئی نہ کوئی نشانی اس کے سامنے اس وقت میٹرس پہ بکھری تھی۔ زیاد کی دی گئی انگوٹھی، وہ کینڈل جو ماہی نے شادی کے تحفے کے طور پہ دی تھی، اس بوڑھے جادوگر کا اسکیچ جسے وہ خواب میں دیکھتی تھی، جو اسکول کے پرانے ملازم شکور کے جیسا تھا، فاختہ والا نیکلس، سب کچھ واضح تھا، سیاہ اور سفید میں جلی حروف سے لکھا ہوا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سوال یہ تھا کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ اس عمرے پہ آصف ملا تھا، اس روز شاید اس پہ جادو شروع ہوا تھا،
کیونکہ اس کو سینے میں تکلیف اٹھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سہریش کو رائے سے موزی جادوؤں کو میچور کرنے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ 2 برس بعد جب جادو مکمل طور پر میچور ہو گیا اور ایک کے بعد ایک گارڈ بدلنے لگی، تب وہ براؤنیز آئیں۔ نگینہ آنٹی اسلام آباد آئی تھیں زیاد سلطان کے ساتھ اور براؤنیز لائی تھی۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی لیکن اس نے وہ کھائی تھی۔ ان میں کچھ تھا، جادو جس کے اندر اتر گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے آئی پیڈ اٹھایا اور ایک نوٹ کھولا، پھر پینسل سے اس پر لکھتی گئی ہر شے جو اب تک پیش آئی تھی۔ سب سے پہلے ماں بیمار پڑی۔ ماں نگینہ آنٹی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ اس رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ انہی دنوں وہ بچہ ماہی کو خواب میں دکھائی دینے لگا۔ ظہیر نے اس کا کیریئر ختم کر دیا، اس کو مالی نقصان ہوا تھا، اس کو ریسٹورانٹ بیچنا تھا۔ اس کا مالی نقصان سرکار کے جادوؤں کی وجہ سے ہوا یا قسمت کی وجہ سے اب یہ اہم نہیں تھا۔ پینسل تیزی سے اسکرین پر چلتی، تمام واقعات تاریخوں کے ساتھ رقم کر رہی تھی، نمبر جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کی جاب چلی گئی اور وہ لاہور چلی آئی۔ وہ خاندان کی سب سے کامیاب لڑکی ناکام ہو کے گھر بیٹھ گئی۔ اس نے کئی جگہوں پہ کام کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی زیادہ عرصہ چل نہ سکا۔ زیاد نے اسے پرپوز کیا، اس نے انکار کیا تو اس نے پینسا بدلا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے لیکن وہ سب ایک جال تھا، زیاد اور اسی بوڑھی عورت کا جال۔ وہ سادہ سی بوڑھی عورت جس پہ کوئی شک نہیں کرتا تھا، وہ سب اس میں شامل تھے۔ حلال، اس کا نیکلس، ہیپی برتھ ڈے، ہر شے واضح ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اپنے زمانے کی سب سے بڑی جادوگرنی سے ملنے جانا تھا۔ مال میں بنی کافی شاپ میں صبح پر رونق دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے ایک دوسری شاپ کی کرسیوں پہ کیف جمال اپنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ گاہے بگاہے وہ مالا کی شاپ کو بھی دیکھ لیتا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دفتن اسی نے کسکی کے ساتھ والی کرسی کھینچی۔ کیف نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے چہرہ اٹھایا، نوادر کو دیکھتے ہوئے کپ گرتے گرتے بچا۔ ماہر بھائی؟ وہ گڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کیسے ہو کیف جمال؟ اس کی سنجیدگی سے دیکھتا سامنے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ کیف نے دائیں بائیں چہرہ سفید پڑا۔ بے فکر رہو، میں نے مالا کو تمہاری فون کال کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے سامنے بہت اعتماد سے بیٹھا تھا، جینز پہ ہوڈی پہنے، ہلکی بڑی شیو اور سفید جوکرز۔ کیف جمال کو بہت کچھ یاد آیا، ہوٹل سویٹ اور لیوینڈر اور موتیوں کی مہک۔ اس نے تھوک نکلا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے کال کی تھی اور میں نے آپ کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کھنکھار کے کہتا واپس بیٹھا۔ کیا معلوم ماہر فرید ریکارڈ کر رہا ہو؟ کہا نا بے فکر رہو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا اور تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے، تمام۔ اسی بے تاثر انداز میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ مالا کی شاپ کی جانب تھا۔ کیف نے فوراً سے موبائل نکالا اور انگلیاں تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ماہر فرید کشمالہ کی شاپ پہ موجود ہے، میسج لکھ کے زیاد کو بھیجنے لگا، پھر رک گیا۔ اگر زیاد یہاں آ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے ماہر کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے تو؟ لیکن اگر اس نے زیاد کو نہ بتایا اور زیاد کو کسی دوسرے طریقے سے معلوم ہو گیا تو؟ اس نے میسج مٹا دیا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچے گا، پھر لیپ ٹاپ واپس کھول لیا، البتہ نگاہیں اب صرف ماہر فرید پہ جمی تھی۔ وہ کاؤنٹر تک گیا، وہاں 2 افراد پہلے سے کھڑے تھے۔ وہ قطار میں لگ گیا، سینے پر بازو لپیٹے خاموشی سے دائیں بائیں دیکھے گیا۔ دفتن نگاہ کونے والی میز تک اٹھی۔ اس کے پیچھے ایک شیلف بنا تھا جس میں سیل کے لیے اس کافی برانڈ کے کچھ مگ رکھے تھے، ان کے وسط میں ایک پورا رکھا تھا، سفید گملے میں سجا کیکٹس۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ شیلڈن ذہن میں ایک خیال سنپنے لگا۔ کشمالہ نے بنا دستک کے دروازہ کھولا۔ ہسپتال کے سفید بیڈ پر لیٹی نگینہ بیگم نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ تنہا تھی، اندرانی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگینہ بیگم بھی مسکرائی، ان کا آدھا چہرہ پٹیوں میں بندھا تھا۔ آؤ بیٹے۔ وہ کچھ دیر چوکھٹ میں کھڑی رہی، بال پونی میں بندھے تھے اور آدھا دھلا دھلا چہرہ مسکراہٹ سے عاری تھا۔ لمبے کھلے فراک پر ہسپتال کا نیلا حفاظتی گاؤن اور ماسک پہنے، وہ کندھے سے پرس لٹکائے ہوئے تھی۔ تم باہر جاؤ۔ اس نے ایک سخت نگاہ اندرانی پہ ڈالی، وہ اسے خاموشی سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مالا نے دروازہ بند کیا، پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے لاک کیا۔ نگینہ بیگم چونکی، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو اس کا چہرہ ایسا چہرہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ سرکار؟ وہ دروازے سے پشت لگائے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ نگینہ سلطان ایک لمحے کے لیے سانس نہ لے سکی، لیکن وہ لمحہ آیا اور گزر گیا۔ انہوں دھیرے سے سانس خارج کی، چہرہ اسی طرح پرسکون تھا۔ ہاں میں ہوں سرکار۔ ان کا آدھا چہرہ اور آنکھیں واضح تھیں، ان میں رعونیت تھی، فخر تھا۔ یہ سب براؤنیز سے شروع ہوا تھا۔
وہ ماسک نیچے دھکیلتی آگے آئی، پھر ان کی پائنٹی کے قریب ٹھہر گئی۔ محبت ویسے بھی ایک جادو ہے کشمالا، ایلوینس، نظر کا دھوکا۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔ اور میری ماں؟ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ان پہ بھی جادو کیا تھا نا آپ نے؟ جادو خود سے کسی جسم میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اس جسم کا مالک اس کو اجازت نہ دے میری بیٹی۔ وہ ایسے ہی مسکرا رہی تھی۔ تمہاری ماں کی ایک بیمار بہن تھی جو برسوں سے اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس کی خدمت نے تمہاری ماں کو حفاظتی حصار میں باندھا ہوا تھا، لیکن جب وہ مری تو تمہاری ماں ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور ڈپریشن کسی بھی جادوگر کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ وقفے سے بول رہی تھی، جیسے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوں لیکن وہ ان کو دبا رہی ہوں۔ ڈپریشن ایک سوراخ ہے، جس انسان کو لگ جائے اس کے جسم میں دو چیزیں بآسانی داخل ہو جاتی ہیں، موذی مرض اور جادو۔ تمہاری ماں کو ڈپریشن ہم نے نہیں دیا تھا، تم نے دیا تھا۔ میں نے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کیا تمہیں بھول گیا کہ تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ ان کی آنکھوں میں ملامتی سے مسکراہٹ تھی۔ تم 5 سال اسے دور رہی، تمہاری خالہ مر گئی اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ تم وہاں ہوتی تو شاید ان کی زندگی میں جینے کی امید ہوتی، مگر تمہیں اپنا کیریئر بنانا تھا۔ اس نے بے اختیار ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ ہم نے تو تمہارے ساتھ احسان کیا تھا کشمالا، تمہارا کیریئر ختم کر کے تمہیں تمہاری ماں سے ملوا دیا۔ کیوں اس کے آخری چند ماہ میں تم اس کے ساتھ تھی۔ اپنے گناہ میرے سر مت ڈالیں، وہ دبا دبا سا چلائی۔ آئینہ برا لگتا ہے ہر انسان کو کشمالا، لیکن کیا تم اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں گئی تھی؟ آنسو اس کے چہرے پہ گرے تھے، تھوڑی سے چپکے ماسک میں جذب ہو رہے تھے۔ آپ کے جادوؤں نے اوشن کو برباد کیا، میری ماں کو بیمار کیا، لیکن میرے جادو نے اسے نہیں مارا۔ وہ مسکرائیں۔ اس کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ اور میرے دل میں زیاد کی محبت، وہ کس نے ڈالی؟ مالا کی بھیگی آنکھوں میں سارے زمانے کی نفرت تھی، دکھ تھا۔ اس نے مسلسل اپنی مٹھیاں بھیج رکھی تھی۔ وہ اس عورت کا منہ نہیں نوچ سکتی تھی جس کا منہ پہلے سے گل سڑ چکا تھا۔ کہا نا جادو ایسے اثر نہیں کرتا جب تک اس کو کسی دل میں چور دروازہ نہ مل جائے۔ محبت ایک ایلوین ہے اور تم خود ایک ایلوینسٹ ہو مالا۔ تم دیواروں پہ ایلوین بناتی ہو، ہم دلوں میں بناتے ہیں۔ آپ ایلوینس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ اعتراف کا مرحلہ تھا۔ اسٹیج پہ کرتب دکھا رہے جادوگر اس مرحلے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب پردہ گرنے سے چند لمحے پہلے وہ حاضرین کے سامنے سر جھکا کے داد وصول کریں۔ تمہارے دل میں یہ ایلوین تمہارے خوف نے داخل کیا، عمر گزر جانے کا خوف، اپنے دوستوں کی شادیاں اور بچے دیکھنے کے بعد تنہا رہ جانے کا خوف۔ یہ خوف سحر عشق کو پختہ کرتا ہے۔ میں سرکار کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے گردن پر ہاتھ رکھا۔ تو آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی؟ اسے نگینا کی چبھن یاد آئی۔ وہ تو بس ایک ڈراوا تھا، ورنہ ہم تمہیں کیوں مرنا چاہیں گے پیاری بیٹی؟ بیٹی؟ اس نے ملامتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ ساری دنیا کو دھوکہ کیسے دے لیتی ہیں؟ تم اس دھوکے سے بچ سکتی تھی، تمہارے خواب تمہیں ہنٹس دے رہے تھے، تم تب بھی نہیں سمجھ سکی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شور میرے اسکول کا چوکیدار شکور ایک ہنٹ تھا، جان گئی ہوں۔ اب جب کہ سب واضح ہو گیا تھا سو کوئی پہلی پہیلی نہ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کی سیاہ رنگت پہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کے دبئی چلا گیا۔ خوابوں میں اصل جادوگروں کے چہرے نہیں دکھائے جاتے، ورنہ انسانوں میں فساد ہونے لگے۔ صرف علامتیں دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے شکور دکھائی دیا، لیکن مجھے شکور کو نہیں ڈھونڈنا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنا تھا جس کا اس رنگت میں مذاق اڑایا جاتا تھا، اور وہ دبئی چلا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ گرم گرم آنسو گال پہ گر رہے تھے۔ وہ کیوں نہ سمجھ سکی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کو تم سے نفرت نہیں کروائی، صرف محبت کروائی۔ تمہیں وہ دیا جو تمہارے پاس نہ تھا میری بیٹی۔ میں نے تمہیں گھر دیا، شوہر دیا۔ اسے آنکھیں کھولی اب کہ اس کی آنکھوں میں صرف نفرت نہیں تھی، افسوس بھی تھا۔ تمہارا کام تھا اپنے شوہر کو خوش رکھنا، اپنا گھر بسانا، اور تم وہ نہ کر سکی۔ قصور کس کا ہے؟ وہ بوڑھی عورت ٹوٹی سانسوں کے درمیان اطمینان سے بتا رہی تھی۔ مجھے ترس آ رہا ہے آپ کے اوپر۔ وہ سر نفی میں دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ اتنے گناہوں کی آگ لے کر کیسے جائیں گی اللہ کے پاس؟ آگ تو میرے لیے اس دنیا نے بنائی تھی کشمالا۔ مجھے میری شکل کی وجہ سے دھتکار دیا تھا، سو میں نے ایک ایلوین بنا لیا جیسے تم بناتی ہو۔ مجھے خود سے مت ملائے۔ اس کی آواز بلند ہوئی، البتہ وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ ان کے جسم سے لگی نالیاں اور تاریں مختلف مانیٹرز میں پیوست تھیں جو ان کے
وائٹلز بتا رہی تھی، ان کے دل کی رفتار بھی سب نارمل تھا۔ مجھے کس آگ سے ڈرا رہی ہو؟ آگ تو یہ دنیا تھی میرے لیے۔ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت نہ جہنم، سب ایک ایلیوژن ہے۔ میں نے اس دنیا سے اپنا حق کشید کیا ہے جیسے سب کرتے ہیں۔ وہ چند قدم مزید آگے ہوئی، سر جھکا کے ترہم سے انہیں دیکھا۔ اور حلال وہ کہاں ہے؟ نگینا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حلال کو نہ تم ڈھونڈ سکو گی اور نہ تمہارا ماہر فرید۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ابھرا جیسے وہ پڑھ سکتی تھی۔ اتنی نفرت ہے اس سے سرکار؟ وہ بھیگی آنکھوں سے پہلی دفعہ مسکرائی۔ اس پہ جادو نہیں نہ چلتا آپ کا؟ نگینا بیگم مسکراتی رہی، ان کے اطمینان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ آپ نے زیاد اور میری شادی صرف زیاد کے لیے نہیں کروائی، آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ وہ آنکھوں میں بہت سی نفرت اور افسوس لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ہے نا؟ اس لفظ پہ کچھ تھا جو ان کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں تم میری پوتی کو مجھ سے چھین نہیں سکتی کشمالہ۔ وہ ایسی شیطانی چمک تھی کہ کشمالہ مبین کو لگا اس کی گردن کے گرد آگ کا توق پہنا رہا ہے۔ ہاں، میں نے یہ سب اس بچی کے لیے کیا ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ اور جب اس دنیا میں آئے گی تو وہ میری سب سے بڑی طاقت بنے گی اور تم۔ انہوں نے تحقیر سے اسے دیکھا۔ پہلی دفعہ کشمالہ کو ان کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دکھائی دی۔ اور تم ساری عمر زیاد سے بندی رہو گی، تمہارے پاس اب کوئی جائے فرار نہیں۔ وہ چند لمحے لبہین چین کو دیکھتی رہی، پھر ان کے کان کے قریب جھکتی یہاں تک کہ اس کے ہونٹ اس کے بالوں کے قریب آ ٹھہرے۔ کس نے کہا کہ وہ دنیا میں آئے گی؟ نگینا بیگم ایک دم جہاں تھی وہی ساکت رہ گئی۔ وہ میرے پیر کی زنجیر نہیں بنے گی، وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ میں آج اس کو ختم کرنے جا رہی ہوں، کوئی بھی چیز مجھے آپ سے اور آپ کے بیٹے سے نہیں جوڑے رکھے گی۔ میں اس بچے کو قتل کرنے جا رہی ہوں۔ وہ سیدھی ہوئی اور فاتحانہ مسکراہٹ اور بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں مالا، نہیں۔ ٹوں 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 ان کے مانیٹرز پہ ایک دم نمبرز بڑھنے لگے، دل کی دھڑکن بی پی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھ سکتی تھی۔ پلیز مالا مت کرو، اس کو مت مارنا۔ آنسو آنکھوں سے ٹپکتے چہرے کی پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ مجھے معلوم ہے یہ گناہ ہے لیکن میں ایک بڑے گناہ کا راستہ روک رہی ہوں۔ میں سحر عشق سے جنم لینے والی بچی کو اس دنیا میں نہیں لاؤں گی، کیونکہ میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤں زیاد اس بچی کی تلاش میں آ جائے گا، سو میں آج اس وجہ کو ہی ختم کر رہی ہوں۔ نہیں پلیز، خدا کا واسطہ۔ انہوں نے کپ کپاتے نحیف ہاتھ جوڑے جن سے بہت ستارے پیوستہ تھے۔ خدا کہاں سے آ گیا؟ جنات کو بلائیے سرکار، اپنے جنات کو۔ وہ دبا دبا سا غرائی۔ اور اپنے قاتل بیٹے کو بھی بلائیے۔ آج کوئی انسان یا جن مجھے یہ کرنے سے نہیں روک سکے گا، اب یہ فیصلہ میں کروں گی، میں۔ سینے پر انگلی سے دستک دی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں پلیز نہیں۔ وہ چلانے لگی۔ مالا نے بیل پر انگلی رکھ دی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اسکربس میں موجود اسٹاف بھاگتا اندر آیا۔ میں ان کی بہو ہوں، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے انگریزی میں کہنے لگی کہ ان کو مزید پین کلر دیے جا سکتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ چند گھنٹے تک سوتی رہیں۔ نگینا بیگم چلاتے ہوئے سر تکیے پر مار رہی تھی، ان کا جسم بھی جھٹکے کھا رہا تھا۔ دونوں اسٹاف ممبرز میڈیکو لینگویج میں چلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، غالباً ان کو کوئی انجیکشن دیا جانے لگا تھا۔ نہیں پلیز مالا، یہ مت کرو۔ وہ آنسو رگڑ کے صاف کر چکی تھی، اب جذبات سے آری چہرے کے ساتھ ان کے بیڈ کی پائنٹے کے ساتھ کھڑتی رہی۔ بنا پلکے جھپکائے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ بلائیں ان کو، اپنے موکلوں کو بلائیں نا۔ وہ دبا دبا سا اردو میں بولی۔ ایک نرس اب ان کی آئی وی میں کوئی انجیکشن لگا رہی تھی۔ نگینا بیگم نے آنکھیں بند کی، ہونٹ ہلانے کی کوشش کی، کچھ پڑھنا چاہا لیکن جسم کی طاقت اب ختم ہو چکی تھی۔ اوپر سے دوا کا اثر بھی شدید تھا، ان کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ نہیں پلیز نہیں، وہ بچی بہت قیمتی ہے۔ وہ بند آنکھوں سے غنودگی میں جاتی بڑبڑا رہی تھی، جسم اب ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ کشمالہ مبین نے افسوس سے سر جھٹکا اور باہر کی طرف بھاگی۔ اس کو اب کسی انسان یا جن کا خوف نہیں رہا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے کا منظر اب قدرے بدلا ہوا تھا۔ نیم تاریخ خاموشی، فضا کا بوجھل پن اور نگینا سلطان کا پرسکون جسم جو دواؤں کے زیر اثر غنودہ تھا۔ زیاد سلطان کاؤچ پر بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے، اس پہ انگلیاں چلاتا ہوا دفتن اسکرین پہ میسج ابھرا۔ کچھ عجیب سا ہے زیاد بھائی، صبح کشمالہ کام پہ نہیں آئی، پھر اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ آج میں آف کر لوں، وہ آپ کی والدہ سے ملنے ہسپتال جا رہی ہے۔
وہاں سے وہ گھر جائے گی. جب تک میں یہاں پہنچا وہ ہسپتال سے نکل رہی تھی. میں کافی فاصلے سے اس کا تعاقب کرتا رہا. وہ گھر نہیں گئی. وہ کیب لے کر ایک کلینک آئی ہے, کافی دیر سے اندر ہے. میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے. زیاد ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا. کانوں میں ایک گھنٹی سی بجنے لگی جیسے قدیم زمانوں میں جنگ سے پہلے شہر والوں کے لیے بجتی تھی. اس کا رواں رواں کھڑا ہونے لگا. وہ صبح ہسپتال آئی تھی. جی میں نے خود اسے یہاں سے نکلتے دیکھا تھا. زیاد نے چونک کر چہرہ اٹھایا. نگینہ بیگم کے غنودہ جسم میں حرکت ہوئی تھی. زیاد؟ وہ بدک پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. کشمالہ یہاں آئی تھی؟ اٹھ کے سرہانے تک آیا, چہرہ سپاٹ اور آواز میں تفتیش. کون؟ ان کے آج چہرے سے پٹی جیسے کھلتی گئی تھی. کسی کوڑ کے مریض کی مانند چہرے کا جلا ہوا حصہ بڑھ کے گردن تک پہنچ چکا تھا. وہ کیوں آئی تھی اور آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوئی تھی؟ زیاد؟ نگینہ بیگم نے ایک دم چونک کر گھڑی کو دیکھا جیسے دماغ جاگ گیا ہو. بے اختیار زیاد کا ہاتھ تھاما. اس کو روکو. کس چیز سے؟ اس کا سانس تھم گیا. سارے جواب واضح تھے. وہ آپ کی نفرت میں اس کو مار دے گی. زیاد سلطان ہل نہ سکا, ایسے جیسے نمک کا مجسمہ ہو. کس کو؟ آپ کی بیٹی. ان کی آنکھیں بھیگنے لگی. اس کو بچا لو, وہ اس کو ختم کر دے گی. بیٹی؟ اسے اپنی آواز کنویں سے آتی سنائی دی. وہ بہت قیمتی ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے. انہوں نے اس کا ہاتھ بدک دونوں ہاتھوں میں پکڑا. آپ کب سے یہ بات جانتی تھیں؟ وہ زخمی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا. وہ اس بچی کو مار دے گی. میری کوئی بیٹی نہیں ہے. ایک دم اس نے زور سے ہاتھ چھڑایا. چہرہ سرخ ہو رہا تھا. آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا کھیل کھیلا اور مجھے اندھیرے میں رکھا. وہ ان پہ جھک کے دبا دبا سا ہرایا. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا بچہ مجھے دو گے. آپ جانتی تھی اور مجھے نہیں بتایا. وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا. زیاد؟ انہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ دیے, لیکن وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ رہا تھا. اس بچے کو مت ختم ہونے دینا. وہ رکن ہی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا. وہ بچہ آپ کی بیٹی. وہ کشمالہ کو کبھی آپ سے آزادی نہیں لینے دے گی. وہ اس کو زنجیر کی طرح آپ سے باندھے رکھے گی. کوئی دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کرے گا. وہ رک رک کے بول رہی تھی. آنسو پھسل پھسل کے مسخ شدہ چہرے میں جذب ہو رہے تھے. اس کو روکو ورنہ وہ اس کو مار دے گی. مارنے دو. اس کا لہجہ برف تھا, سپاٹ سرد. نگینہ بیگم کچھ بول نہ سکی. وہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کے باہر نکل گیا. کیف جمال کی کال آ رہی تھی. چند لمحے وہ گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگا. پھر فون کان سے لگایا. سنو کیف, ابورشن. یہ ابورشن کلینک ہے. اس کا سانس پھولا ہوا تھا. وہ پارکنگ میں کار کے ساتھ کھڑا تھا اور ساتھ ایک اسکرب والی لڑکی تھی. وہ جیب میں چند رول کیے نوٹ ڈالتے ہوئے دائیں بائیں ہاتھ سے دیکھ رہی تھی. آپ کی بیوی یہاں ابورشن کے لیے آئی ہے. وہ پروسیجر روم میں ہے. کیف نے اسے اشارہ کیا. وہ سر کو خم دے کر آگے بڑھ گئی. میں نے ایک اسٹاف کو پیسے دیے ہیں, اسی نے بتایا ہے کہ. کیف مزید مداخلت مت کرو. کیف جمال رک گیا. بے یقینی سے فون کان سے ہٹایا. کیا آپ؟ کہا نا تم کوئی مداخلت نہیں کرو گے. اس کے باہر آتے ہی تم مجھے کلینک سے کنفرم کر کے روگے کہ اس نے پروسیجر کروایا ہے یا نہیں. وہ جو کرنی آئی ہے اسے کرنے دو گے. کیف جمال نے نہ سمجھی سے اس بات میں سر ہلایا. ان کا تو طلاق کا کیس چل رہا تھا. ایسی صورت میں تو طلاق رک جاتی. پھر زیاد سلطان کیوں ایسے کہہ رہا تھا؟ خیر اسے کیا. کافی دیر پارکنگ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کلینک کی عمارت کو دیکھے گیا. دفعہ دن فون پہ میسج ریسیو ہوا. یہ اسے اسٹاف کا تھا جس کو اس نے پیسے دیے تھے. اس کا پروسیجر مکمل ہو گیا ہے. وہ اس کو کچھ دیر میں ڈسچارج کر دیں گے. اس نے وہ میسج زیاد کو بھیج دیا. خود کلینک کی لابی کو دیکھنے لگا جو شیشے کی دیواروں کے باعث اندر دکھائی دے رہی تھی. بہت انتظار کے بعد وہ اس کو راہداری میں چلتی دکھائی دی. وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس کا چہرہ زرد تھا, آنکھوں تلے ہلکے واضح تھے اور وہ گم سم سے قدم اٹھا رہی تھی. ساتھ ایک لڑکی تھی جو اسکربس پہنے ہوئے تھی اور ایک نسخہ ہاتھ میں لیے اسے کچھ سمجھا رہی تھی. دوائیں, پوسٹ ابورشن کیئر. وہ اسی بے خیالی میں سر ہلا رہی تھی. وہ کار وہاں سے دور لے گیا. وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی, نہ وہ اس ذہنی حالت میں تھی کہ اس کی توجہ اس طرف چاہتی. وہ کافی دیر کلینک کے باہر ایک بینچ پر بیٹھی رہی, نسخہ ہاتھ میں پکڑے, چپ چاپ سر نیچے گرائے. شاید وہ رو رہی تھی. پھر بدک وہ اٹھی, موبائل کے بٹن دبائے. اب وہ کیب لا رہی تھی.
کیف جمال نے زیاد کی ہدایت کے برعکس اس کا تعاقب نہیں چھوڑا. وہ یہاں سے فارمیسی گئی، اپنی دوائیں خریدیں اور پھر وہاں سے گھر چلی گئی. جس لمحے وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی، وہ دور سے اسے دیکھ سکتا تھا کہ اس کو شاید چکر آ رہے تھے اور وہ دیوار پکڑ پکڑ کے چل رہی تھی. کام مکمل ہو چکا تھا. اس نے زیاد کو میسج پہ اطلاع دے دی. گڈ. جوابی میسج فوری وصول ہو گیا. کیف جمال کافی دیر اس میسج کو تکتا رہا. پھر اس نے فون گیلری کھولی، وہاں موجود ماہر کی تصویر نکالی جو اس نے صبح صبح کھینچی تھی. جب وہ مالا کی کافی شاپ کی قطار میں کھڑا تھا، یہ تصویر اسے زیاد کو بھیجنی تھی. وہ زیاد کی آنکھیں تھی، اسے ماہر فرید کی آمد کے بارے میں بتانا چاہیے تھا. گڈ. اس نے پھر سے زیاد کا میسج پڑھا. انگلیوں نے حرکت کی، انگوٹھے نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا، تصویر مٹ گئی. گڈ. وہ تلخی سے بڑبڑاتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا. اپنے بچے کے مر جانے پہ گڈ کون کہتا ہے؟ وہ زیاد سلطان کو ماہر فرید کی آمد کے بارے میں نہیں بتائے گا. اس دنیا میں سب سے قیمتی شے انفارمیشن ہوتی ہے، اور ہر انفارمیشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باس کو فراہم کی جائے. کیف جمال نے کار سڑک پر ڈال دی. ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے زیاد سلطان نے رک کے کیف کا میسج پڑھا. گڈ لکھ کے بھیجا اور تیزی سے کمرے کی طرف آئے. نگینہ بیگم اسی طرح بے چین سی لیٹی تھی. وہ جیسے بہت تکلیف میں تھی. اسے دیکھ کے چونکی. تم نے اسے روکا؟ بھیگی آنکھوں میں امید بھرے پوچھا. وہ بچہ ختم ہو گیا سرکار، اور آپ کا کھیل بھی. اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا، زخمی پن، نفرت، تیش اور ڈھیروں ملال. اب میں کبھی اس تکلیف سے نہیں گزروں گا جس سے آپ نے حلال کے بھائیوں کو گزارا ہے. وہ چبا چبا کے کہتا گیا. پھر وہ وہاں رکا نہیں، اگلے ہی لمحے دھڑام سے دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا. نگینہ سلطان نے شکستگی سے سر تکیے پر ڈال دیا اور آنکھیں بند کر لیں. ان کی ساری دنیا جل کے راکھ ہو گئی تھی. وینکوور قسط نمبر 100. اپنے تنہا ٹاور سے روپنزل باہر دیکھتی تھی، اپنی سچی محبت کی منتظر. اس جرم کی سزا کاٹتے ہوئے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، وہ نغمے گنگناتے ہوئے جو کوئی سن نہیں پائے گا. بھولے ہوئے پھولوں کی طرح وہ مرجھا رہی تھی جیسے جیسے سرما اس کے دل میں داخل ہو رہا تھا. اور جو دیواریں اس نے خوف سے کھڑی کی تھی وہ گرنے کو تھی. بس کاش کہ وہ تیار ہو ایک نئے آغاز کے لیے. صحرا کی ہوا جیسے جیسے اس کے دروازے کے باہر پھیلی ریت پہ تصویریں بنا رہی تھی، وہ قدرت کو اپنا کھیل کھیلتے دیکھ رہی تھی اور جان گئی تھی کہ اس کی دیواریں کچھ بھی نہیں ہیں سوائے دیواروں کے. اسے امید تھی کہ ایک دن کوئی آئے گا اس کی طرف کہ اس کی تکلیف میں گھرے اکیلے ذہن کو نجات دلانے. اسے امید ہے کہ کبھی کوئی آئے گا اس کو یہ بتانے محبت نہیں ہے صرف اندھوں کے لیے. ڈینی ایرو. کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے. وہ لکڑی کا کوٹیج جنگل کے درمیان میں خاموشی سے کھڑا تھا. اطراف میں روئی کے گالوں جیسے برف گر رہی تھی. چمنی سے دھواں اوپر اٹھ رہا تھا اور کوٹیج کی کھڑکیوں سے سنہری روشنی دکھائی دیتی تھی. اندر جھانکو تو اس روشنی کا منبع آتش دان میں سلگتی لکڑیاں تھی. وقفے وقفے سے ان کے چٹکنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی. وہاں کچھ اور بھی سلگ رہا تھا. کچھ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے بیربل فرید کی آنکھیں. پیالے میں کچھ پھینٹتے ہوئے اس نے سلگتی نگاہیں اٹھا کے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر ہاتھ کے پشت سے پیشانی پر آئی گھنگریالی لٹ پیچھے کی. ذرا سی چاکلیٹ کنپٹی پر اپنا داغ چھوڑ گئی. بیربل کو معلوم نہیں ہو سکا، بس افسوس سے پونے والا سر ہلایا اور پیالے پر جھک گیا. ایک بچے کو گرم برادرز کا ویرینٹ کون سناتا ہے؟ وہ خفگی سے گویا ہوا رپنزل کی کہانی کا اتنا تلخ رخ وہ مزید نہیں سن سکتا تھا. واٹش ران کے سامنے ونگ چیئر پہ نیم دراز تھا، ایسے کہ پیر اوتومن پر رکھے تھے اور ایک بازو پر حلال سر رکھے لیٹی تھی. دونوں کے اوپر کمبل تھا. ایک گھنگریالی لٹ کو انگلی پر لپیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی اور ماہر کتاب کو. ماہر؟ بیربل نے ناپسندیدگی سے ٹوکنا چاہا، لیکن وہ اسے سنے بغیر کتاب سے پڑھتا جا رہا تھا. کہانی میں موجود روپنزل اب بڑی ہو چکی تھی اور اس کے بال اس ٹاور سے بھی لمبے ہو چکے تھے جس میں وہ قید تھی. جب جادوگرنی کو ٹاور میں داخل ہونا ہوتا تو وہ پکارتی، روپنزل روپنزل، اپنے بال نیچے گراؤ. وہ کتاب سے حرف بہ حرف پڑھ رہا تھا. روپنزل کے لمبے بال اور خوبصورت تھے، سنہری ریشمی دھاگوں جیسے. جب وہ جادوگرنی کی آواز سنتی تو اپنی چوٹی کھول دیتی، پھر بالوں کو کھڑکی کی ہک کے ساتھ ایک گرا دے کر نیچے گرا دیتی. یوں جادوگرنی اوپر چڑھ آتی. پھر کچھ سال یوں ہی گزر گئے. کھڑکی کے باہر برف کے ننے ننے گالے گر رہے تھے. چند ٹکڑے شیشوں سے چپک جاتے، پھر پگھل کر دھڑام سے نیچے گر جاتے. ایک دن ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار جنگل میں سفر کرتا ہوا اس طرف آ نکلا.
حلال نے ایک دم چہرہ چونک کر کے اسے دیکھا۔ شہزادہ اس کو بچانے آیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں چمک اتری۔ ماہر نے کہانی روکی اور گہری سانس لی۔ ہاں، کہانیوں میں شہزادے بچانے آ جاتے ہیں، اور اصل میں اس نے رک کے سوچا، ہر ایک کے لیے نہیں آتے، مگر میرے لیے آئے گا۔ حلال نے مسکرا کے پلکیں جھپکائی، وہ بھی مسکرا دیا اور واپس پڑھنے لگا۔ شہزادے نے وہ نغمہ سنا جو وہ گنگنا رہی تھی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ ٹاور کے نیچے کھڑا اسے سنے گیا۔ وہ اسے ٹاور پہ اوپر چڑھنا چاہتا تھا، لیکن کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اسے دروازہ مل جائے گا، وہ بڑبڑائی۔ کچھ تھا عجیب سا جو ماہر نے پہلو بدلا۔ توجہ کہانی پہ مبذول رکھنا چاہیے۔ شہزادہ اس وقت واپس چلا گیا، لیکن وہ نغمہ اس کو اتنا پسند آیا کہ وہ ہر روز جنگل میں جا کے اس کو سنتا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں ایک درخت کے پیچھے کھڑا نغمہ سن رہا تھا۔ جب اس نے جادوگرنی کو دیکھا، وہ رپنزل کو بال نیچے گرانے کا کہہ رہی تھی، اور پھر شہزادے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر چڑھتی گئی۔ شہزادے نے سوچا کہ اگر ٹاور میں جانے کی یہ سیڑھی ہے تو کسی دن وہ بھی اپنی قسمت آزمائے گا۔ وہ جواباً کچھ بڑبڑائی، وہ سن نہیں پایا، کتاب سے پڑھتا گیا۔ بربل کی بڑبڑاہٹ ہنوز جاری تھی۔ وہ گریم برادرز کے آباء و اجداد تک پہنچ چکا تھا۔ اگلے روز اندھیرا ہونے سے پہلے شہزادہ ٹاور تک گیا اور پکارا، روپینزل روپینزل، اپنے بال نیچے گراؤ۔ بال نیچے آئے اور وہ اوپر چڑھ گیا۔ روپینزل پہلے تو اس کو دیکھ کے ڈری، لیکن وہ اتنا مہربان تھا کہ اس کا ڈر جاتا رہا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کا ملک چلی جائے گی، لیکن اسے ٹاور سے جانے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ سو اس نے شہزادے سے کہا کہ اس کو ہر روز ذرا سی ریشم لا دیا کرے تاکہ وہ اس سے ایک سیڑھی گھونڈ سکے۔ آتش دان سے سلگتی لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز ہنوز سنائی دے رہی تھی۔ حلال گھنگریالی لٹ کے ساتھ کھیلتی دور خلا میں کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھ رہی تھی۔ جادوگرنی کو کئی روز تک معلوم نہ ہو سکا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ رپینزل کے بالوں پہ چڑھ کے اوپر آئے تو غصے میں رپینزل نے اسے کہہ دیا کہ تم اتنی بھاری کیوں ہو؟ شہزادہ تو میرے بالوں سے اوپر چڑھنے میں اتنا وقت نہیں لیتا۔ بربل فرید نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ اتنی اسٹوپڈ کیوں تھی کہ اپنا راز خود ہی بتا دیا؟ باہر ہلکے سے شانے اچکائے، کیونکہ جس دور میں یہ لکھی گئی تھی کہانیوں میں عورتیں سادہ ہوا کرتی تھی، یہاں شاید وہ اپڈیٹ نہیں تھی۔ حلال کی آواز بہت ہلکی تھی۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ ماہر نے پہلو بدلا۔ یہ بس ایک کہانی ہے حلال۔ اس نے کتاب بند کی۔ بیربل پینٹری سے کچھ اٹھانے گیا تھا۔ صرف ایک کہانی؟ اس نے حلال کو دیکھتے ہوئے زور دیا۔ حلال نے دھیرے سے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ وہ مجھے بچانے آئے گا، لیکن پھر میرے ساتھ قید ہو جائے گا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں چھمبے سے چھوٹی ہوئی۔ حلال نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ وہ مجھے بچانے آئے گا۔ آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ کون؟ اس کا نام بدر ہے۔ کون بدر؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ We will grow up together۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ماہر مسکرا نہیں سکا۔ شاید وہ ہر دوسرے انسان کی طرح خود کو کہانی کا مرکزی کردار تصور کرنے لگی تھی۔ یہ انسانی رویہ ہے، اس کو جو کہانی اچھی لگتی ہے وہ خود کو اس میں لے جاتا ہے۔ مالڈاپٹیو ڈے ڈریمنگ۔ اس نے سر جھٹکا اور کتاب واپس کھولی۔ جادوگرنی نے غصے میں روپینزل کے بال کاٹ دیے، اسے کسی جنگل میں چھوڑ آئی۔ پھر وہ آپ کے قدرے غیر آرامدہ سا کہانی سنا رہا تھا۔ باہر برف بنا چاپ کے گر رہی تھی۔ ساری دنیا سفید ہو چکی تھی، مگر لکڑی کے کاٹیج کی کھڑکیاں ہنوز سنہری تھیں۔ ماہر بھائی، اس کی سرگوشی بلند ہوئی۔ وہ صفحہ پلٹاتے ہوئے رکا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہم اس برسوں پرانے قصے کو یہیں روک کے واپس اپنی کہانی کی طرف جاتے ہیں۔ موجودہ دن نگینا اور زیاد سلطان کے وینکوور والے گھر کی بیسمنٹ اتنی ہی طویل تھی جتنا کہ سارا گھر۔ بیسمنٹ خالی نہیں تھا، کاٹ کباڑ سے بھری تھی۔ ایک طرف کچھ حصہ صاف کیا گیا تھا، وہیں ایک لکڑی کے ستون سے زنجیر بندھی تھی جس کا دوسرا سرا حلال کے پیر میں تھا۔ وہ اسی ستون کے ساتھ کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک نوکیلا سا لکڑی کا ٹکڑا تھا جس سے وہ ستون پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ نیم اندھیر کمرے میں اس کی لکیروں کی بدصورت آواز گونجتی تھی۔ زیاد سلطان زینے اترتا نیچے آیا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اس کی زیاد کی طرف پشت تھی اور وہ یہاں سے اس کے گھنگریالے بال کمر پر بکھرے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی الجھے سے تھے، لیکن اس وقت اس کی زندگی میں حلال سے بڑے مسائل تھے۔ اس کا لباس گزشتہ روز والا اور ملگجا سا تھا اور چہرہ ویران۔ اس نے حلال کے قدموں کے قریب ایک کھانے کی ٹرے رکھی، پھر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کی ماں کا پیدا کیا مسئلہ جس کو وہ نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔
کھانا کھا لو ہلال. وہ اس کی طرف نہیں مڑی, وہی کھڑی ستون پر لکیریں کھینچتی رہی جیسے اس کے سامنے اسٹینڈ پہ رکھا کینوس ہو اور جس کے آگے کھڑی وہ کوئی پورٹریٹ بنا رہی ہو. وہ دھیرے سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا. چند لمحے یوں ہی گزر گئے, صرف نکیلی چیز کے رگڑنے کی ناگوار آواز سنائی دیتی رہی. تمہیں اس دن مر جانا چاہیے تھا ہلال. جب میں نے تمہیں چھت سے نیچے پھینکا تھا تم میرے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہو. وہ اسی شہر میں ہے. وہ ہلکا سا بولی. اس کے جھکے چہرے پر مسکراہٹ تھی, شاید وہ مسکرا رہی تھی, زیاد دیکھ نہیں سکا. کون؟ بدر. وہ بڑبڑائی. وہ چونکا, ابرو مشکوک انداز میں اکٹھے کیے. اس کی جانب پشت کیے کھڑی ستون پر کچھ بنا رہی تھی. زیاد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا. وہ عجیب سی تھی لیکن اس کی باتیں بے معنی نہیں ہوتی تھی, یہ وہ جانتا تھا. بدر کون ہے؟ میری ریشم کی سیڑھی. وہ ستون پر ابھرتی لکیریں دیکھ رہا تھا. وہ ایک ٹاور بنا رہی تھی جس سے کچھ لٹک رہا تھا. کیا کہنا چاہ رہی ہو ہلال؟ وہ مجھے بچانے آئے گا. زیاد سلطان کے چہرے پہ ناگواری اور بیزاری ایک ساتھ اتری. کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا. اگر تم اس بیسمنٹ میں مر جاؤ تب بھی کسی کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکے گا جب تک ہماری 6 ماہ کی لیز ختم نہ ہو جائے. وہ مجھے بچانے آئے گا. وہ بڑبڑا رہی تھی. اپنے بھاگنے کا پلان مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اکتا کے کھڑا ہوا. یہ اچھی مصیبت تھی کیونکہ ہلال ڈرتی نہیں ہے. زیاد نے سر جھٹکا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. وہ تمہیں سب نہیں بتاتی. وہ بڑبڑائی. زیاد پہلے سینے پر ٹہرا. پلٹ کے اسے دیکھا. وہ گردن تیچھی کیے نکیلے ٹکڑے کو ستون سے رگڑ رہی تھی. کون؟ سرکار. کچھ ہے جو وہ تمہیں نہیں بتا رہی. زیاد سلطان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک لہر دوڑ گئی. اس کا سانس ایک دم اس نیم تاریک بیسمنٹ میں تنگ ہونے لگا. اپنی فکر کرو, میری نہیں. اکھڑے انداز میں کہتا وہ اوپر چڑھتا گیا. اسے اس بلا سے دور جانا تھا. اس صبح جب وہ اپنے شفٹ میں مال میں داخل ہوئی تو انٹرنس پہ بہت سے خوشیوں نے اس کا استقبال کیا. مال کا سگنیچر ایئر فریشنر, پرفیومز, کافی بینز کے روسٹ ہونے کی مہک. لیکن اسے آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. دل بھاری تھا. چہرہ بھی دل کا آئینہ بنا ہوا تھا. وہ اپنے کافی بار تک آئے تو سنک پہ ایک اسپرے بوتل دھوتی پیٹریشیا نے غور سے اسے دیکھا. ہمارا سر جھکائے, سیاہ پرن باندھ رہی تھی. الجھے الجھے بال, چہرے کے واضح دانے اور زرد رنگت. 2-3 دن آف کر لیتی. پیٹریشیا کی آواز میں افسوس تھا. مالا نے آنکھیں اٹھائی تو اس نے دیکھا سبز آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے. میں ٹھیک ہوں. وہ سنجیدگی سے کہتی ایپرن کی گرا باندھنے لگی. پھر احساس ہوا کہ پیٹ اسے ہی دیکھ رہی ہے. سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تو اس نے ابرو سے شیلف کی طرف اشارہ کیا. مالا نے چونک کر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا. وہاں اس کا ننھا سفید گملہ رکھا تھا. وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ اس کے نیچے ایک زرد نوٹ رکھا دکھائی دے رہا تھا. یہ کس نے رکھا ہے؟ تمہارے فرینڈ نے جو سارے سٹاف کو بھاری ٹپ دے کر گیا تھا. اس نے آنکھیں گھمائی. ماہر. مالا نے گہری سانس لے کر افسوس سے سر ہلایا. پھر گملے تک آئی اور نیچے رکھا نوٹ نکالا. تم لیٹ ہو. دوبارہ ہوئی تو جے پی کسی اور کو ہائر کر لے گی. وہ جو اس کی بات مانتی ہوگی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی. ماں بیمار تھی. وہ انہیں دوا دے کے سلا آئی اور باہر لان میں کیف کا انتظار کرنے لگی. اسے کام کرتے ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا. وہ آج اپنی شفٹ پہ نہیں پہنچا تھا. اسے اس پہ غصہ آ رہا تھا. اس روز اس نے اسٹڈی میں کچھ کہا تھا, کچھ مبہم سا. کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے. اسے مبہم باتوں پہ غصہ آتا تھا. پھر گیٹ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا. تم لیٹ ہو. وہ بس لان میں چیئر پہ بیٹھی خفا لگ رہی تھی. آپ مہمانوں میں بزی تھی, وہ گئے تو میں آ گیا. اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق؟ مجھے کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. دوبارہ مت ہونا. ورنہ؟ کیف نے بغور سے دیکھ کر پوچھا. ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی, وہ جو میری بات مانتا ہوگا. لاہور اور مبین منزل کی اس چاندنی رات کا فضوں دھیرے سے فضا میں تحلیل ہو گیا. وہ راضی سے مسکرا دی. پھر سر جھٹکا اور قلم سے چند الفاظ نوٹ کی پشت پر گھسیڑے اور اسے واپس گملے تلے رکھ دیا. ہیلو. آواز پہ وہ چونکی. کافی شاپ کے چوکھٹ کے کونے میں رکھی کرسی میز پہ وہ بیٹھا تھا, سبز بھوری آنکھوں والا لڑکا. کانوں میں ایئر پوڈز لگائے, لیپ ٹاپ سامنے رکھے. وہ کافی کا گھونٹ بھرتے اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا. وہ اسے کہہ رہا تھا ایئر پوڈز کے ذریعے کسی کال پہ تھا. وہ فیصلہ نہ کر سکی. ہیلو کشمالا. اس نے ہاتھ ہلایا. ساتھ ہی نگاہ کشمالا کے ایپرن پر لگے نام پر ڈالی. اس کے گلے میں کچھ پھنس سا گیا. آنکھوں میں نمی آ گئی. بدک مسکرا کے سر ہلایا. پھر سر فوراً ہی جھکا دیا. وہ خود کو کسی غیر ضروری کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی. لیکن وہ لڑکا بدر, وہ اپنی میز سے اٹھ کے اس طرف آ رہا تھا. اس کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا.
آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کشمالا؟ مالا نے نگاہیں اٹھائی. وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. سوری، مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. اس نے بدک آنکھوں کو گیلا ہونے سے روکا. مسکرا کے نفی میں سر ہلایا. نہیں تو؟ اسے خود بھی معلوم تھا کہ وہ جھوٹ تھا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا. آپ مجھے جانتی ہیں؟ اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو. آنسو پلکوں پر اکٹھے ہونے لگے لیکن اس نے سختی سے گردن دائیں بائیں ہلائی. آنسو پلکوں پہ اکٹھے ہونے لگے. نہیں، بالکل نہیں. اوکے تھینکس. مسکرا کے واپس اپنی کرسی تک چلا گیا. ایک آنسو آنکھ سے لڑکا لیکن اس نے بے دردی سے ہتھیلی کی پشت سے اسے صاف کیا. مالا، خفا آواز پہ وہ چونکی جیسے ڈر گئی ہو. آوازیں اونچی آوازوں سے اسی طرح ڈرا دیتی تھی. امید ہے تم پیسوں کا انتظام کر رہی ہوگی. جے پی شاپ کے سیکھنے سپروائزر ماتھے پہ بل ڈالے اس کی طرف آ رہی تھی. اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دی. میں 2 ہفتے میں انتظام کر لوں گی پھر یہ جاب چھوڑ دوں گی. اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا. وہ ریک میں رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی. وہ جانتی تھی اسے اس مصیبت میں کس نے پھنسایا تھا. نگاہ اٹھا کے مال کے دوسرے سرے پر ڈالی. وہاں ایک دوسری شاپ میں کیف جمال اپنی مخصوص جگہ پہ براجمان تھا. وہ یہاں بیٹھ کے اس پہ نظر رکھتا تھا لیکن آج اس وقت متوجہ نہ تھا. وہ ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا. دیسی خد و خال کی قدر فربا سی لڑکی. اسے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ سر ہلا کے سن رہا تھا. دفتن مالا کو اپنی طرف متوجہ پا کے وہ مسکرایا اور اس لڑکی سے کچھ کہا. لڑکی نے بھی پلٹ کے اسے دیکھا اور سر کو اس بات میں جنبش دی جیسے سلام کہہ رہی ہو. وہ رسمن مسکرائی اور سر کو خم دیا. والسلام. یہ کون تھی؟ کچھ دیر بعد کیف اس کے پاس آیا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی. روبی میری کلائنٹ تھی. اگلے ہفتے میں اس کی شادی کا فنکشن شوٹ کر رہا ہوں. میرے بارے میں کیا بتا رہے تھے؟ یہی کہ اگر آپ میری شادی پہ آئیں تو وہ برا تو نہیں منائے گی. میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ شادی ویکنڈ پہ ہے، آپ فری ہوں گے اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو تنہا گھومنا چاہیے. کچھ تھا اس کے انداز میں بدلا ہوا، کچھ نرم سا. سوچوں گی. وہ سر جھکا کے کام کرنے لگی. پھر احساس ہوا کہ اسے دیکھ رہا ہے. چونک کر سر اٹھایا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا. ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ تلخی سے کہہ کے پلٹ گئی. کاؤنٹر پہ ایک گاہک آ کھڑا ہوا تھا. اسے اس کا آرڈر لینا تھا. کیف جمال نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا. پھر موبائل اسکرین پہ نگاہ ڈالی. زیاد کا میسج آیا ہوا تھا. وہ معمول کے مطابق مالا کے بارے میں پوچھ رہا تھا. کیف کے ماتھے پر بل پڑے. اب اسے اپنی بیوی کا خیال آ گیا. جب وہ کل کلینک میں اکیلی تھی تب وہ کہاں تھا؟ جواب دیے بنا وہ واپس اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا. معید. دوپہر میں اسے جیسے ہی لنچ بریک ملی وہ موبائل پر معید کو کال ملاتے ہوئے مال کی راہداری میں آگے چلتی آئی. جے پی اور کیف جمال سے دور جہاں وہ اس کی کال نہ سن سکیں. مالا. معید نے جمائی دیتے ہوئے جواب دیا. وقت تو دیکھ لیا کرو، اہم بات ہے. تمہارا کیس چل رہا ہے مالا. 2-3 ہفتوں میں فیصلہ آ جائے گا. نکاح تنسیخ ہو جائے گا. ڈونٹ وری. وہ نیند میں تھا. معید مجھے باغ میں سے اپنا حصہ چاہیے. دوسری جانب خاموشی چھا گئی. تم نے باغ بیچا تھا؟ اسے یاد دلا رہی تھی. ان پیسوں میں میرا حصہ تھا معید. اور راہداری کے سرے پہ کھڑی فون کان سے لگائے ہوئے تھے. تو مجھے آدھی رات کو پیسوں کے لیے فون کر رہی ہو؟ مجھے پیسے چاہیے معید. اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. گال سرخ ہونے لگے. یار میں پیسے لے کر بھاگ تو نہیں رہا. اتنا تو سوچا کرو کہ میں تمہارا کام بھی ساتھ کر رہا ہوں، وکیل کی فیس دے رہا ہوں. مجھے کسی کے پیسے دینے ہیں ورنہ میں مسئلے میں پھنس سکتی ہوں. پلیز میری بات سمجھو. تمہیں بات سے مانگ سکتی ہو. یہ بات میرا بھائی نہیں ہے، تم ہو. مالا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ خود کو بیچ دوں؟ اور تمہاری بیوی جو ہر روز انسٹا پہ اپنا نیا فرنیچر پوسٹ کرتی ہے، وہ اپنا کماتی ہے یار، اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو تم دونوں؟ اس کے سر میں درد اٹھنے لگا، ایسا شدید کہ لگتا تھا دماغ کی رگ پھٹ جائے گی. ایک ہاتھ سے کن پٹی سے ہلاتے ہوئے اس نے بہت ضبط سے خود کو پرسکون کیا. معید. وہ بولی تو آواز نیچی تھی. مجھے پیسے چاہیے. تمہارے ڈائمنڈز کہاں گئے؟ حلق میں بہت سے آنسو اکٹھے ہونے لگے لیکن نہیں اسے روئے بغیر اپنی بات مکمل کرنی تھی. میرے زیادہ تر ڈائمنڈز یاد کے پاس رہ گئے. جو میرے پاس تھے وہ میں نے کم قیمت میں یہاں بیچ دیے. مجھے ایک میڈیکل پروسیجر کے لیے رقم چاہیے تھی. وہ ایک شاپ کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے شیشے کی دیوار میں سب نقش دکھائی دے رہا تھا. زرد چہرہ، ہتھیلی کی پشت پر آئیوی لائن کے بعد پڑنے والا نیل.
یار باغ کے پیسے اتنے نہیں تھے کہ تمہارے کام آ سکے، جب ہوں گے تو دے دوں گا، ابھی نہیں ہے پھر تم وہاں رہ کیوں رہی ہو؟ واپس آ جاؤ، پاکستان کے خرچے کینیڈا سے کم ہوں گے، ویسے بھی خاندان بھر میں بات ہے۔ معید، تم مجھے 2 ہفتے کے اندر پیمنٹ کر سکتے ہو یا نہیں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، ایک لمحے کے لیے لائن خاموش ہو گئی۔ نہیں۔ معید کا انداز قطعی تھا، پھر وہ کچھ اور بھی کہنے لگا لیکن اس نے زور سے سرخ بٹن دبایا، لائن دم توڑ گئی اور اس کی امید بھی۔ وہ تیزی سے راہداری کے اندر مڑ گئی، اس کے اختتام پر لیڈیز ریسٹ رومز تھا، وہ آگے تک نہیں گئی، اس میں ہمت نہیں تھی، وہاں ایک جگہ دیوار کا سہارا لے کر ٹھہری۔ دل کا وزن اب بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ قدم ہلنے کے قابل نہیں رہے تھے، کل سے روکے ہوئے آنسو بے اختیار ابل پڑے تھے۔ وہ وہی راہداری کے کونے میں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی، بے بسی، پریشانی، خوف، سب کچھ ایک ساتھ جمع ہو گیا تھا، ذہن میں ڈھیر ساری آوازوں کا شور جمع تھا۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور ایک دم بچوں کی طرح رونے لگی۔ ماں ہوتی تو معید کبھی وہ باغ نہ بیچتا، ماں ہوتی تو آج وہ اکیلی نہ ہوتی، لیکن ماں ہوتی تو زندگی بہت مختلف ہوتی۔ ماں ہوتی تو وہ نگینہ بیگم کے خاندان میں کبھی بیاہی نہ جاتی، ماں ہوتی تو اس کی ڈھال بن جاتی، اسے اپنے پروں میں چھپا لیتی۔ چھوٹا بچہ نیند سے جاگتے ہی ایک دم سے خود کو حقیقی زندگی کی ترقی کے لیے تیار نہیں کر سکتا، اور وہ بے اختیار روتے ہوئے اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ ماں اسے سنبھال لیتی ہے، اسے چپ کروا دیتی ہے، لیکن جن کی مائیں چلی جاتی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان کے سارے راستے مسدود ہو جائیں تو وہ کس کو ڈھونڈے، کس کے پاس جا کے روئیں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ان کو ماں کی طرح سنبھال سکے۔ ماہر کافی بار تک آیا اور متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا، مالا وہاں نہیں تھی، اس کی نگاہ فوراً سے شیلف کی طرف اٹھی، گملے کے نیچے رکھا نوٹ جھلک رہا تھا، وہ ہلکا سا مسکرایا اور شیلف تک آیا، گملہ اٹھایا، نوٹ نکالا۔ جے پی مجھے فائر کرے یا نہ کرے، کم از کم وہ تمہیں ہائر نہیں کرے گی، چاہے اس کی جتنی خوشامد کر لو۔ وہ ایک دم ہنس دیا، اس کی دی ہوئی ٹپس کی خبر سن چکی تھی۔ اس نے وہ نوٹ جیب میں رکھ لیا اور ایک نیا نوٹ اس کی جگہ پہ رکھ کے اوپر گملہ رکھ دیا، پھر پلٹا تو دیکھا پیٹریشیا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹراؤزرز اور ہوڈی میں ملبوس تھا، بیک پیک کندھوں پہ پہن رکھا تھا، ہلکی بڑی شیو اور ماتھے پر بکھرے بال۔ مسکراتے ہوئے اس نے ایک طے شدہ نوٹ پیٹریشیا کی طرف بڑھایا اور بنا آواز کے ہونٹ ہلائے۔ مالا۔ پیٹریشیا نے مسکرا کے نوٹ پکڑا اور ایک طرف اشارہ کر دیا، ماہر نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا اور اس کے بتائے راستے پر چل دیا۔ مال کی رونق ہر روز کے جیسے تھی، خوشبوئیں، باتوں کی آوازیں، روشنیاں، اسے چند منٹ لگے تھے مالا کو تلاش کرنے میں، اور جب اسے دیکھا تو قدم ایک دم زنجیر ہو گئے۔ دائیں ہاتھ ایک راہداری اندر جا رہی تھی، وہ اس کے کونے میں بیٹھی تھی، زمین پر سر گھٹنوں پہ رکھے وہ رو رہی تھی۔ وہ وہیں رک گیا، ساکت۔ اس نے مالا کو ایسے روتے ہوئے کب دیکھا تھا؟ شاید کبھی نہیں، وہ ایسے بے بسی سے کبھی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ وہ سر جھکائے بار بار آنسو صاف کرتی، وہ پھر سے ابل پڑتے۔ ایک صفائی والی خاتون اس کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ جھک کے اسے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا، قدم مخالف سمت میں اٹھنے لگے۔ مالا نے جے پی کے پیسے دینے ہیں، صبح جے پی اس سے تقاضا کر رہی تھی، شاید اس لیے وہ اپسٹ ہے۔ وہ کافی کاؤنٹر پہ کھڑا تھا اور پیٹریشیا ساتھ کھڑی دھیرے سے بتا رہی تھی، وہ خاموشی سے سنتے ہوئے دور فون پہ لگی جے پی کو کاٹ ڈار نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کتنے پیسے ہیں؟ پیٹریشیا نے آہستہ سے رقم بتایا، وہ چونکا۔ بس؟ پیٹریشیا کے تاثرات بدلے، ماتھے پر بل آئے، وہ جلدی سے سنبھلا۔ میرا مطلب ہے یہ تمام رقم ہے یا صرف ایک قسط؟ لیکن وہ پیٹریشیا کی گڈ بک سے نکل چکا تھا، وہ ناک سے کوڑ کے پلٹ گئی۔ وہ مالا کے فرنٹ سے صرف ایک پرویلیجڈ انسان رہ گیا تھا، تنخواہ سے تنخواہ تک گزارا کرنے والے دوسرے انسانوں کی طرح پیٹریشیا کو بھی دنیا کے سب سے برے انسان یہ پرویلیجڈ لوگ لگتے تھے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن وہ ماہر فرید کی مدد قبول نہیں کرے گی۔ ماہر کے پاس شاید یہ رقم نہ ہو، شاید مالا کی نہ اس سے مانگنا گوارا نہ کرتی ہو، ایسے میں وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ صرف ایک انسان تھا جس کے پاس وہ اس وقت جاتا تھا جب وہ کہیں اور نہیں جا سکتا تھا۔ وہ فون پہ ایک نمبر ملاتے ہوئے کافی شاپ سے دور ہٹایا۔ بولو، مالک فرید کی مصروف سی آواز آئی۔ تم نے آخری دفعہ مالا کا حال کب پوچھا تھا؟ ایک لمحے کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اس کے حال کو کیا ہوا؟ تم بتاؤ مالک، تم اس سے رابطے میں رہتے ہو، میرے آفس میں بنا مجھ سے پوچھے اس سے ملتے بھی ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسی ہے۔ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ مالک فرید نے ہنکارا بھرا۔ کیا؟ اسے کوئی مسئلہ درپیش اور اس نے تمہاری مدد لینے سے انکار کر دیا، اس لیے مجھے فون کر رہے ہو؟ وہ جیسے محظوظ ہوئے تھے۔
بتاؤ ماہر، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا۔ اسے مالک سے درخواست کرنی تھی اور یہ سب سے مشکل کام تھا۔ تم اس کو کال کر کے اس سے پوچھ سکتے ہو کہ اسے کس چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں۔ ماہر فرید کے سر پہ لگی تلووں پہ پوچھی، کیوں؟ میں بنا مانگے کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس کو ایک کال کر لو۔ نہیں، اسے میری مدد چاہیے ہوگی تو وہ مجھے خود کال کر لے گی۔ پھر انہوں نے قد توقف کیا۔ طلاق مشکل ہوتی ہے، اس نے اپنی مشکل خود چنی ہے، اسے اس میں خود سے نکلنے دو۔ مجھے یا تمہیں اس کا مسیحا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا کے سب سے بے حس انسان ہو عبد المالک فرید۔ میں بے حس کے ساتھ خود غرض بھی ہوں۔ کچھ اور کہنا ہے یا میں فون رکھوں؟ ماہر نے بیزاری سے کال خود ہی کاٹ دی۔ اس انسان کو وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گا۔ وہ واپس کافی شاپ کے کاؤنٹر کے ساتھ آ کھڑا ہوا جب مالا اس طرف آتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا اور سپارٹ تھا۔ ایک نظر ماہر پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ تمہیں کافی چاہیے؟ تو سر جھکائے اپنی چیزیں درست کرنے لگی۔ کارڈ مشین، کیلکولیٹر، کیش کا دراز۔ اس کی ناک ابھی تک سرخ تھی۔ نو تھینکس، میں اس کافی چین کی کافی نہیں پیتا۔ مالا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں بھول گئی تھی کہ تم کافی سنوب ہو۔ آواز میں ناپسندیدگی اور طنز تھا۔ اگر تم لوگ اصرار کرتے ہو تو پی لوں گا۔ وہ کوہنیاں کاؤنٹر پر جمائے ڈھٹائی سے مسکرایا۔ میں بالکل نہیں اصرار کر رہی۔ جے پی سے کہو پلائے گی تمہیں کافی۔ پیٹریشیا اپنی سیاہ فام قوم کی طرح اونچی آواز میں بولی تھی۔ مالا نے چھونک کر اسے دیکھا۔ وہ ناک پھلائے کپ پر مار کے سے کچھ سیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ ماہر فرید اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ بہت اچھا ہوا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مسکراہٹ ڈبائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں کہیں لے کر چلنا ہے؟ میں نے چھٹی مانگی تو جے پی مجھے فائر کر کے کسی اور کو ہائر کر لے گی۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ میں اس سے چھٹی مانگ چکا ہوں، چلو۔ ابرو سے اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے بے بسی بھرے افسوس سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ایسا ہی تھا جب کیف جمال بن کے اس کی نوکری کرتا تھا، تب بھی اس کی بات نہیں مانتا تھا، اپنی منواتا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن ماہر نے مال کی ایگزٹ کو جاتی راہداری کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مولا نے اپرن کی گرا نوچنے والے انداز میں کھینچی۔ یہ طے تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹے گا۔ وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بائے کشمالا۔ وہ دونوں ایگزٹ کی طرف جانے لگے تھے جب آواز پہ ماہر چونکا۔ کافی بار کی آخری میز پہ ایک لڑکا بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کرتے ہوئے۔ اس نے مسکرا کے کشمالا کو ہاتھ ہلایا۔ اس کی میز پر رکھے کپ کا رخ یوں مڑا ہوا تھا کہ صرف نام کا پہلا حرف دکھائی دیتا تھا۔ بائے۔